अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट साहब, मम्मा पापा कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। आपको पता है कि गैरिसन स्कूल सिस्टम ने अपने ऑनलाइन लेक्चर्स का आगाज़ कर दिया है, तो आपने भी बुक्स यकीनन ले ली होंगी। तो आपने जब भी आपका ये लेक्चर होगा, हमारा आज पहला हफ्ता है, पहले हफ्ते से फिर हम अगला हफ्ता हमारे 8 लेक्चर्स होंगे, 8 लेक्चर होंगे, 8 हफ्ते होंगे। तो आपने हर हफ्ते को अपना लेक्चर जो है वो सुनना है, अपनी मामा को भी साथ लेकर बैठना है, आप भी सुने, मामा भी सुने, ताकि आपको जो चीज़ समझ ना आए वो मामा को समझ में आ जाए, मामा आपको पढ़ाने में आपकी मदद करें। क्योंकि ये जो लेक्चर्स हैं ये आप लोगों की सहूलत के लिए ही हैं, ताकि आपको घर में पढ़ाई में सहूलत हो। तो आज जो हमारा लेक्चर उर्दू का होने जा रहा है वो है पहला लेक्चर हमारा 11 अप्रैल, आज 11 अप्रैल है, 11 अप्रैल से 18 अप्रैल को आपका इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर होगा, उर्दू जमात सोम। ऐसा है कि अब आपने बुक्स तो यकीनन ख़रीद ली होंगी, बुक्स आपके पास हैं, आप बुक्स ओपन कीजिए, किताब अपनी उर्दू की निकालिए और उसको खोलिए और फिर हम पढ़ाई शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आप बुक्स अगर आपने अभी नहीं ली तो आप कॉल करें बुक सोर्स पर, इमरान किताब घर पर, ये नंबर्स आपके सामने हैं बोर्ड पर। गैरिसन व्हाट्सएप का नंबर भी है इसमें, जो कि सुबह 9 बजे से 2 बजे तक ये नंबर आपके लिए ओपन है। कोई भी मसला हो, पढ़ाई से मुतल्लिक कोई मसला हो आप रुजू कर सकते हैं, कोई और मसला हो बच्चों के मुतल्लिक, तो आप बच्चे का नाम, क्लास और सेक्शन बताकर आप अपना मसला बता सकते हैं। दूसरा नंबर बुक सोर्स का है 03336736 और इमरान किताब घर है 033640032227 और व्हाट्सएप नंबर गैरिसन का है 0335767050। जी, तो मैं ये कह रही थी कि अब आपने जो बुक्स ली हैं आपने उनका ख्याल रखना है। छोटे बच्चों को अपनी बुक्स बिल्कुल भी नहीं देनी, बच्चों को नहीं आपने छोटे बहन भाइयों को अलाउ करना कि वो आपकी किताबों पर लाइंस लगाएं, उनको ख़राब करें, क्योंकि आपकी न्यू बुक्स हैं। अगर पुरानी भी हैं तो कोई मसला नहीं है, आप उनको भी संभाल कर रखें ताकि वो मज़ीद ख़राब ना हो। आपने अपनी किताबों की और कॉपियों की खुद हिफाजत करनी है, ठीक है। और जब बहन भाई आपके इधर उधर होते हैं, जब वो तंग करते हैं, तो फिर आप उस वक्त काम क्या करें जब वो आपके पास ना हो, या उनको आपकी मामा उनको किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके फिर आपको काम करवा सकती हैं, ठीक है। तो आपने जो भी आपको काम व्हाट्सएप किया जाएगा, उर्दू का जैसे आज मैं पढ़ा रही हूँ, उर्दू का काम आएगा आपके पास, आपने किताब का काम किताब पर करना है और कॉपी का काम कॉपी पर करना है। अच्छा सा काम करना है आपने, हाशिया लगाकर तारीख और दिन लिख कर आपने काम करना है, जैसे कि आप कमरा जमात में करते हैं। आप ऐसे ही समझिएगा कि आपका काम चेक होगा। जाहिर है आपकी मामा तो देखेंगी ना आपका काम, और जब आप स्कूल आएंगे तो हम भी आपका काम देखेंगे। अब आप जमात दोम से जमात सोम में आ गए हैं और आपको बहुत खुशी हो रही होगी कि आपके पास बुक्स हैं, आप टीचर्स को भी याद कर रहे होंगे, अपनी स्कूल को भी याद कर रहे होंगे। इसी तरह से हम भी आपको बहुत याद कर रहे हैं, इसीलिए हमने फिर सोचा कि हम आपके लिए ये लेक्चर्स का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। आइए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ये किताब है जमात सोम की, अपाकसन सीरीज़ की। ये पेशे लफ्ज़ है। ये किताब आपने क्लास अव्वल में और क्लास दोम में भी पढ़ी है। इसी सीरीज़ की, ये इसकी तीसरी किताब है इस सीरीज़ की, अपाकसन सीरीज़ की। ये किताब का अक्स है, इसमें एक किताब से चंद सफ़ात लेकर इसमें दिखाए गए हैं। ये मज़ामीन की फहरिस्त है। आपको पता है कि गैरिसन स्कूल सिस्टम का तालीमी साल जो है वो 3 समाही पर मुश्तमिल होता है और इसके कुल मिलाकर 20 सबक हैं। तो पहली समाही, दूसरी समाही और तीसरी समाही। अब हमारी पहली समाही है, तो पहली समाही में हम सबक नंबर 1 हम से सबक नंबर 7 ईद उल फितर तक, सबक नंबर 1 हम से सबक नंबर 7 ईद उल फितर तक हम इस समाही में हमने ये निसाब जो है शामिल किया है।
کتاب سے آپ کو کیا ہوگا، اس کتاب میں شامل اسباق نہ صرف ذخیرہ الفاظ میں اضافے کا باعث بنیں گے بلکہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی جلا بخشیں گے، یعنی کہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو۔ اسباق کی تعداد کم ہے مگر ان کے ذریعے سے پڑھائے اور سکھائے جانے والے تصورات پر مکمل عبور حاصل کرنے کے لیے مشقوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے گا اس میں بہت ساری مشقیں ہیں اور آپ اس کو کرتے ہوئے لطف بھی اٹھائیں گے۔ آج ہم اپنا پہلا سبق پڑھ رہے ہیں، سبق نمبر 1۔ سبق نمبر 1 ہمارا ہے حمد، جو کہ ایک نظم ہے اور اس کے شاعر کا نام ہے حافظ امجد حسین کرناٹکی۔ آپ کو پتہ ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد آپ نے جماعت اول میں بھی پڑھی ہے اور جماعت دوم میں بھی پڑھی ہے۔ اب جماعت سوم ہے تو اس میں بھی آپ کے پہلے سبق کا نام حمد ہے اور اس کے شاعر کا نام حافظ امجد حسین کرناٹکی ہے۔ جب بھی کوئی شاعر کچھ لکھتا ہے تو اس کو لکھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد اس کے مقاصد یہ ہیں کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شعور حاصل کر سکیں، الفاظ پر اعراب لگا سکیں، مترادف الفاظ کو سمجھ سکیں، جملوں میں حروف اضافت کا استعمال کر سکیں، الفاظ کو توڑ جوڑ کے ساتھ لکھ سکیں۔ اب آپ نے اس کی جو بلند خوانی ہے وہ کرنی ہے اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس نظم میں شاعر نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے۔ اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، قدرتوں، صفات کو بیان کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو کہتے ہی اسے ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر کیا جائے اور اس پر شکر ادا کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ اس میں شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو جلوے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے وہ دنیا میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اللہ تعالیٰ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ جو ہم لوگ ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، وہ آتی جاتی رہے گی، جیسے کچھ جو ہم سے پہلے والے لوگ تھے وہ دنیا سے چلے گئے، پھر اور لوگ آ گئے، پھر وہ چلے جائیں گے، پھر اور آ جائیں گے، اسی طرح سے دنیا کا نظام چلے گا۔ اور جو بھی زمین میں چیزیں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، سمندر بنایا تو اللہ نے بنایا ہے، سمندر کے اندر کی مخلوق ہے تو اللہ نے بنائی ہے، زمین بنائی ہے تو اللہ نے بنائی ہے، دین بنایا ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام پسند کیا ہے، وہ بھی اللہ کی دین ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ دنیا اللہ نے اتنی بڑی بنائی ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں کیا کچھ ہے، پہاڑ، دریا، سمندر اور سورج، چاند، ستارے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے زمین کو ان سب چیزوں سے سجا دیا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کو، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے تو رزق کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر کوئی چونٹی بھی ہے اور وہ پہاڑوں میں ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی رزق کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ رزق فراہم کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر سو ہے، ہر طرف اللہ کی رحمت ہے۔ اور اس کے بعد شاعر نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں عزت دے، تو ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان اندھیروں سے دور کر دے اور تو ہی ہمیں اپنی اس غمزدہ زندگی سے بچا لے۔ اگر انسان کے زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے تو کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ ہی سے دعا مانگتا ہے، اللہ ہی واحد سہارا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا سن لے، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں معاف کر دے، ہماری زندگی میں جو پریشانیاں ان کو دور کر دے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحت یاب کر دے۔ اسی طرح سے جو بھی ہمارے پاس پریشانی ہوتی ہے ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخشش کرنے والا، مہربان ہے۔ اور شاعر نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، تو رحمت لٹانے والا ہے، تیری رحمت ہے ہر سو، اور تو ہی ہمارا حافظ ہے، تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری حفاظت کر سکتا ہے، اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری فریاد کو سن سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے بھی ہم کچھ پریشان ہیں، لیکن ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ہم کر رہے ہیں، آپ کی مما بھی کر رہی ہوں گی اور مما بھی بچوں کو کہہ رہی ہوں گی کہ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس وائرس سے نجات دلائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سننے والا، مہربان ہے اور ہماری دعا سنتا ہے،
اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھیں ہم اگر یہ وائرس ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں, یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے نا یہ وائرس بھی, تاکہ ہم اللہ کو اور زیادہ یاد کریں. تو ہم یاد کر رہے ہیں اللہ کو. تو شاعر نے اس میں اللہ کی تعریف بھی بیان کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی ہے. اب آپ اس کی بلند خوانی کیجیے گا. اور اس میں کچھ اہم الفاظ ہیں اور یہاں صرف 5 اہم الفاظ دیے گئے ہیں, تو ویسے تو اور بھی ہیں لیکن ہم اسی پر ہی فوکس کریں گے تاکہ آپ کا کام کم سے کم ہو. اہم الفاظ: جلوے, بحر, بر. بحر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمندر. بر زمین. جلوے جیسے وہ قدرت کے کرشمے ہوتے ہیں, قدرت کی کرشمہ سازی ہے, ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا, دیکھو کتنا اچھا ہے, وہ اللہ کا جلوہ ہوتا ہے. ظلمتوں, اندھیروں. رزاق, یہ اللہ کا نام بھی ہے, رزق دینے والا. یہ اہم الفاظ کتاب میں دیے گئے ہیں اور یہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں. اس کو کاپی پر بھی لکھنا ہے اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے. یاد تو کہ جب آپ لکھنے کی پریکٹس کریں گے تو خود بخود ہی ہو جائے گا. اس کے بعد ہے صفحہ نمبر 3. یہ الفاظ معنی ہیں. الفاظ معنی یہ کتاب میں دیے گئے ہیں, یہ آپ نے کتاب سے دیکھ کر ہی یاد کرنے ہیں. اگر آپ رف کاپی میں اس کی لکھنے کی پریکٹس کریں گے تو بہت اچھی بات ہے, تو آپ کو جلدی یاد ہو جائیں گے. الفاظ معنی کیا ہیں؟ پہلا لفظ ہے جلوے, نظارے, منظر. وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, جو ہم کوئی چیز بہت اچھی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری چیز بنائی ہے, اس کو کہتے ہیں جلوے. رزاق, رزق دینے والا, اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جو ہمیں اس کا مطلب ہے رزق دینے والا. غفور, معاف کرنے والا. یہ لفظ بھی آیا ہے آپ کے, ایک غفار بھی آیا ہے, ایک غفور بھی آیا ہے. غمزدوں, معنی ہے مصیبت میں پھنسے ہوئے. اگلا لفظ ہے خالق, معنی ہے پیدا کرنے والا. بر, خشکی, زمین. ظلمتوں, اندھیروں, تاریکیوں. کرم, مہربانی. یہ لفظ جو ہیں یہ اس میں سے ہی اہم الفاظ والے بھی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں. اب ہے تفہیم. ان سوالات کے مختصر جوابات لکھیں. اب آپ نے یہ کہاں لکھنے ہیں؟ کتاب پر نہیں لکھنے, کہ کاپی پر لکھنے ہیں. یہ آپ نے تاریخ اور دین کے ساتھ. پہلا سوال ہے حمد کی تعریف لکھیں. حمد کی کیا تعریف ہے؟ ابھی تو ہم نے ذکر کیا ہے. حمد اسے کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور صفات کو بیان کیا جائے, اسے حمد کہتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے ہمیشہ قائم رہنے والی ہستی کس کی ہے؟ یہ آپ سب جانتے ہیں, ہمیشہ قائم رہنے والی ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے. سوال نمبر 3 ہمارا خالق کون ہے؟ ہمارا خالق آپ کو پتہ ہے کس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو ہمارا جواب ہے ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے. سوال نمبر 4 رزاق سے کیا مراد ہے؟ رزاق اللہ کا نام بھی ہے اور اس کا مطلب ہے رزق دینے والا. رزاق سے مراد ہے رزق دینے والا. سوال نمبر 5 اس حمد کے شاعر کا نام لکھیں. شاعر کا نام ابھی میں نے آپ کے سامنے بورڈ پر بھی لکھا ہوا ہے اور کتاب نظم کے نیچے بھی ہے. حافظ امجد حسین کرناٹکی. شاعر کا نام حافظ امجد حسین کرناٹکی ہے. آگے چلتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 4. یہ نظم کے مطابق الفاظ لگا کر مصرے مکمل کریں. یہ نظم میں سے ہی مصرے ہیں اور اس نظم جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں سے یہ لفظ مل جائیں گے. اسی مصرے میں سے ایک لفظ نکال کر اس کو خالی جگہ بنا دیا گیا ہے. آپ نے جب نظم پڑھنی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ اب آپ نے خود گھر میں اس کو حل کرنا ہے. پھر بھی میں آپ کو تھوڑا سا زبانی بتا دیتی ہوں. جلوے تیرے ڈیش دنیا بنانے والے. ڈیش میں کیا آئے گا؟ یہ آپ بک میں سے پیچھے سے دیکھیں تو اس میں یہ شعر ہے جلوے تیرے نرالے دنیا بنانے والے. یہاں آئے گا نرالے.
خالق ہے تو ہمارا ڈیش نام تیرا، خالق ہے تو ہمارا رزاق نام تیرا، رزاق خالی جگہ پر آئے گا، عزت کی زندگی دے احساس ڈیش دے، یہاں کیا آئے گا بندگی، عزت کی زندگی دے احساس بندگی دے، سن لے ڈیش ہماری بگڑی بنانے والے، سن لے دعا ہماری، دعا خالی جگہ پر آئے گا، سن لے دعا ہماری بگڑی بنانے والے، ہم کو معاف کرنا رحمت لٹانے والے، رحمت ہم کو معاف کرنا، رحمت تک اس کے بعد خالی جگہ ہے تو یہاں پر آئے گا لٹانے، ہم کو معاف کرنا رحمت لٹانے والے، یہ آپ کی خالی جگہ پور ہو گئی ہے۔ آپ نے یہ والا کام کتاب پر کرنا ہے، کاپی پر نہیں کرنا۔ اگلا ہمارا ہے الفاظ سازی، ان الفاظ پر اعراب لگائیں اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ جی اب الفاظ پر اعراب میں آپ کے سامنے لگا دیتی ہوں، تو آپ نے یہ کام بھی کتاب پر کرنا ہے، اور دیکھیے کیسے لگانا ہے، نرا لے، اب کس کی آواز آ رہی ہے، نی، ای کی آواز آ رہی ہے، جب ای کی آواز آتی ہے تو کیا لگتا ہے، زیر لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے زیر میں ای کی آواز آتی ہے، آ ہوتا ہے تو زبر کی آواز آتی ہے، او ہوتا ہے تو پیش کی آواز آتی ہے، تو اب را آ کی آ رہی ہے نا تو یہاں پر کیا آئے گا زبر، اور یہاں پر جزم اس کی کوئی آواز نہیں ہے، نرا لے، لام بڑھیے لے، نرا لے، فرق پتہ چل رہا ہے نا، یہ زبر ہے اور یہ نقطہ ہے۔ خالق، خا آ کی آواز آ گیا ہے تو یہاں پر زبر لگے گا، خے الف زبر خا، لکھ، لام زیر قاف لکھ، خالق، کرم، کرم نہیں ہے یہ کرم، تو ک کے اوپر زبر ر کے اوپر بھی زبر، میم کے اوپر جزم، کرم، را زبر میم، رے زبر میم، رم، کرم، کرم، لٹانے، لو، لو کی آواز آ گئی پیش، لٹا، تے زبر الف جزم، لٹا، نون بڑی ہے نے، نون زبر یہ نے، لٹانے، یہ لکھنا، یہ نقطہ نہیں ہے یہ زبر ہے۔ غفار، اب غفار کیسے لکھنا ہے، اس میں تشدید آئے گی، تشدید ہم ایسے لکھتے ہیں، اب پڑھتے بھی ایسے ہیں اور لکھتے بھی ایسے ہیں، غین زبر غ، اب اس کو فے کے ساتھ ملا دیا، غف، غف، اب فے کو ہم نے اس طرح سے پڑھنا ہے، جب ہم تشدید لگا دیں گے اس کے اوپر، اور غفار تو اس کے اوپر زور دینا ہے فے کے اوپر، غین کو فے کے ساتھ ملانا، پھر فے کو الف کے ساتھ ملانا، غین زبر پھر غف، فے زبر الف فا، غفار، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیجیے آپ نے اسی طرح سے کتاب پر حل کرنے ہیں، اور یہ تو آپ کو بتا دیا میں نے کہ آپ کو نوٹس جو ہیں وہ واٹس ایپ کر دیے جائیں گے، ابھی آپ اتنی جلدی جلدی نہیں یہ کر سکتے تو یہ آپ آرام سے بعد میں کر لیجئے، آپ کے پاس پورا ہفتہ ہے۔ جی اب ہم آتے ہیں، ان الفاظ کے حروف الگ الگ کر کے لکھیں، یہ بھی آپ کا کتاب کا کام ہے، یہ بورڈ پر دیکھیں آپ، ان الفاظ کے حروف آپ نے الگ کرنے ہیں، پہلا لفظ ہے غفور، رحمت، سننا، بندگی، ظلمتوں، اب ہم اس کے حروف الگ کرتے ہیں، یہ آپ نے کے جی کلاس میں اور 1 میں بھی آپ کی پریکٹس ہے، 2 میں بھی آپ کی اس کی پریکٹس ہے، توڑ جوڑ آپ نے کیے ہوئے ہیں۔ غفور، سب سے پہلے کون سا حرف آتا ہے، غین، غین غفور، غین کے بعد وف، فے، فے کے بعد واو، غین فے واو غفور، رے، تو کیا بن گیا غفور، اگر ہم اس کو جوڑ کر لکھیں گے ان حروف کو تو غفور بن جائے گا۔ دوسرا لفظ ہے رحمت، سب سے پہلے کیا ہے، رے، ہے، رہ، ہے کی آواز آ رہی ہے، مت، کس کی آواز آ رہی ہے، میم کی، اور ت، ر، رہ، مت،
کیا بن گیا؟ رحمت. اگر اب ہم اس کو جوڑ کے لکھنا ہو تو پھر ہم رحمت اس طرح لکھیں گے. سننا. پہلے ہم نا جب بولتے ہیں تو پھر اسی وقت ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس حرف کی آواز آ رہی ہے. سن، سین، نون، سن. پھر 2 بار اب نا ہے اس میں. سن نا، سن نا. اب نا کیسے؟ نون اور پھر الف. سن نا. اب جب ہم اس کو جوڑ کر لکھیں گے تو سننا ایسے لکھیں گے. چوتھا لفظ ہے بندگی. بے سے بے، نون، بن، دال، بند، گاف، بند، بند چھوٹی گے، بند گی، بند گی. جب ہم بندگی کو اس کے حروف الگ کریں گے تو یہ حروف ہوں گے اور جب ہم اس کو جوڑ کے لکھیں گے تو بندگی اس طرح سے لکھا جائے گا. بے، نون، دال، گاف چھوٹی گی. اگلا لفظ ہے ظلمتوں. ظلمتوں کس سے شروع ہوتا ہے؟ زوئے. پہلا لفظ کیا ہے؟ زوئے. اگلا حرف لام. حرف ہے، لفظ نہیں. زوئے، لام، ظلم. اگر ہم صرف اتنا ہی لکھیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ ظلم. تو ظلم ہم کس طرح لکھتے ہیں؟ ظلم اس طرح لکھتے ہیں. زواد، یہ ہو گیا ظلم. لیکن ابھی ہم نے ظلم نہیں لکھنا، ابھی ہم نے لکھنا ہے ظلمتوں. اب ظلمت، واو، ظلمتوں. اب نون گنا لگائیں گے. نون تو نہیں نا لگائیں گے پھر تو ظلمتون بن جائے گا. اب اس میں نون گنا ہے، نون نہیں ہے. ظلمتوں. ٹھیک ہے، ظلمتوں. تو ہم اس کو جوڑ کے لکھیں گے تو ظلمتوں اس طرح سے لکھیں گے. یہ بہت آسان ہے. یہ تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. آپ کی بہت زیادہ اس میں مشق ہوئی ہے. KG کلاس میں بھی ہوئی ہے، 1 میں بھی ہوئی ہے اور 2 میں بھی ہوئی ہے. 3 میں بھی آپ کی اب یہ دوبارہ سے مشق ہے تاکہ جن بچوں کو ابھی اتنی اچھی طرح پڑھنا نہیں آتا ان کو پڑھنا آ جائے. اگلی ہماری جو سرگرمی ہے وہ ہے مترادف. الفاظ مترادف. اب مترادف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مترادف ہوتے ہیں ایسے الفاظ جن کا معنی یا مطلب ایک ہو. ہم معنی یا مترادف الفاظ کہلاتے ہیں. آپ نے انگریزی کے مضمون میں بھی پڑھا ہے مترادف الفاظ وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں ورڈ سینونیمز، یعنی کہ وہ والا لفظ جس کا مطلب اسی کی طرح ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مترادف ہوتا ہے. ابھی آپ اس میں پڑھیں گے. پہلا لفظ ہے، بورڈ کی طرف دیکھیے، الفاظ مترادف. پہلا لفظ ہے نرالا، بحر، جلوہ، فلک، شے. اب یہ اس کا مترادف نہیں ہے، اس کو ہم نے ملانا ہے. جب جو اس کا مترادف ہے اس کو یہاں سے ڈھونڈنا ہے اور پھر اس کو اس سے ملانا ہے. اب یہ اس میں تو ہے نا ہیڈنگ کے مترادف الفاظ کو آپس میں ملائیں. تو اب ہم ملائیں گے نہیں. ملائیں گے اس لیے نہیں کہ آپ ابھی چھوٹے ہیں، تو جب آپ ملاتے ہیں اسکیل کے ساتھ تو پھر آپ اس کو اریزنگ کرتے ہیں، ہاتھوں سے ملاتے ہیں. کچھ بچے اسکیل کا استعمال نہیں کرتے اور جو کرتے ہیں وہ اس کو مٹاتے ہیں بار بار، جس سے آپ کی کتاب بھی گندی ہو جاتی ہے اور پھر بعض اوقات سمجھ بھی نہیں آتی کہ آپ نے کس سے ملانا تھا اور کس سے ملا دیا. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کی نمبرنگ کریں گے. اس لیے سب سے پہلے ہم یہاں پر نمبرنگ دے لیتے ہیں. 1 2 3 4 5. پہلا کیا لفظ ہے؟ نرالا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اس کا مترادف کون سا ہے، کون سا اس کا معنی ہے. نظارہ نرالے کا معنی ہے؟ نہیں. نرالے کا معنی ہوتا کیا ہے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے. نرالا ہوتا ہے الگ سے کوئی چیز، انوکھی چیز جو بہت ہی کم نظر آتی ہے. ہمیں دیکھ کے ایک دم بہت اچھی لگتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ کتنی نرالی ہے.
تو وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کون سا لفظ ہے نرالے کا مترادف. چیز نو, سمندر نہیں, انوکھا. اب نرالا انوکھا, اس کا مترادف نرالے کا ہے انوکھا. تو اب یہ جو نمبر 1 ہے اس کو ہم یہاں پر ڈال دیں گے. اس کا مطلب ہے یہ اس کا مترادف ہے. اب دوسرا لفظ ہے بحر. بحر کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا, آپ کے الفاظ معنی میں بھی ہے, آپ کی املا میں بھی ہے, سمندر. اب ظاہر ہے نہ نظارہ ہے نہ چیز ہے, تو یہ صاف ہے سمندر. تو یہاں پر ہم اس کا نمبر 2 ہے, اس لیے ہم اس میں نمبر 2 ڈال دیں گے. تیسرا لفظ ہے جلوہ. جلوہ ابھی آپ نے الفاظ معنی میں بھی پڑھا ہے, نظارہ. یہاں نمبر 3 ہے. اب یہاں پر یہی نمبر 3 اٹھا کے ہم یہاں رکھ دیتے ہیں. نمبر 4 فلک. فلک کا آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ آسمان کو کہتے ہیں فلک. یہ کیا ہے نمبر 4 پر, اس نمبر 4 کو اٹھا کے ہم یہاں رکھ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نمبر 4 کا یہ والا نمبر 4 مترادف ہے. نمبر 5 ہے شے. اب کیا بچ جاتا ہے؟ یہی چیز, اور ویسے بھی مفہوم ہے شے کا مطلب چیز ہوتا ہے. تو یہ نمبر 5 ہے, اس لیے ہم نمبر 5 اٹھا کر یہاں رکھ دیتے ہیں. اس طرح سے آپ نے اس کو حل کرنا ہے. کتاب پر حل کرنا ہے, کاپی پہ حل نہیں کرنا. یہ آپ کا کتاب کا کام ہے. بورڈ لکھانا جی. تو اب الفاظ مترادف ہمارے پورے ہو گئے ہیں. یہ آپ نے کتاب پر حل کرنا ہے. اور اب ہے سرگرمی نمبر 6. دیے گئے جملوں میں حروف اضافت کا, کی, کے لگا کر مکمل کریں. یہ بھی خالی جگہ ہے, اور اس میں آپ نے ان 3 حروف اضافت جسے کہتے ہیں کا استعمال کرنا ہے. حروف اضافت کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ حروف اضافت کسے کہتے ہیں. یہ حروف اضافت ہیں, یہ درج ذیل ہیں کا, کی اور کے. اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں, ان کا کام کیا ہے حروف اضافت کا؟ حروف کا, کی, کے جو 2 اسموں کو جوڑتے ہیں انہیں حروف اضافت کہتے ہیں. جو 2 اسموں کو جوڑتے ہیں انہیں حروف اضافت کہتے ہیں. 2 اسموں کو جوڑتے ہیں, 2 ناموں کو جوڑتے ہیں, یا یہ کبھی کبھی اسم اور فعل کو بھی جوڑ دیتے ہیں. اس طرح سے ان کا حروف اضافت کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کا, کی, کے کو حروف اضافت کہتے ہیں. اب یہ آپ نے خود حل کرنی ہے. سرگرمی خالی جگہ کی ہے, یہ بہت آسان ہے. کا, کے, کی لگانا کوئی مشکل نہیں ہے. پھر بھی میں آپ کو زبانی ایک بار بتا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کی شان سب سے نرالی ہے. اب یہاں کی جو ہے وہ حرف اضافت کے طور پر استعمال ہوا ہے. دریائے نیلم ڈیش پانی صاف اور شفاف ہے. دریائے نیلم کی پانی تو نہیں نہ ہوگا, کا پانی ہوگا. دریائے نیلم کا پانی صاف اور شفاف ہے. اب نیکسٹ ہے ثنا نے ہنا کو سالگرہ ڈیش تحفہ دیا. سالگرہ کے تحفہ دیا بھی نہیں ہو سکتا, کی بھی نہیں ہو سکتا, تو یہاں کیا لگے گا؟ کا تحفہ دیا. اگلا ہے حامد ڈیش گھر آج دعوت ہے. حامد کی گھر بھی نہیں ہو سکتا, حامد کا گھر بھی نہیں ہو سکتا. حامد کا گھر آج دعوت ہے. یہ دیکھیں اب آپ اس کو بولیں تو کیا آپ کو یہ بولنے میں ٹھیک لگ رہا ہے؟ حامد کا گھر آج دعوت ہے, نہیں صحیح لگ رہا نا. تو کیا آئے گا یہاں پر؟ حامد کے گھر آج دعوت ہے. یہاں پر کیا آئے گا؟ آخری ہے سورج ڈیش روشنی اور حرارت انسانوں کے لیے نعمت ہے. سورج کا روشنی, حرارت اور حرارت انسانوں کے لیے نعمت ہے. ٹھیک لگ رہا ہے؟ یہ نہیں لگ رہا نا. تو یہاں آئے گا سورج کی روشنی اور حرارت انسانوں کے لیے نعمت ہے. اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر 6 لکھائی کی مہارت. اس میں جملے ہیں, یہ لفظ دیے گئے ہیں, ان کے جملے بنانے ہیں, اور یہ بھی کتاب کا کام ہے. یہ بھی کتاب پر حل کرنا ہے. آپ نے کتاب پر اس کی جگہ دی گئی ہے تو اس کو آپ نے کتاب پر حل کرنا ہے. جملے بنائیں. یہ جملے آپ نے خود سے بنانے ہیں. کوشش کرنی ہے کہ آپ خود بنائیں. جہاں سمجھ نہیں آئے آپ اپنی ماما سے ہیلپ لے سکتے ہیں. پھر بھی سمجھ نہیں آئے تو آپ کو نوٹس تو آپ کو مل ہی جائیں گے, پھر آپ نوٹس میں سے دیکھ لیجئے گا. لیکن کوشش آپ یہ کریں کہ آپ خود سے جملے بنائیں تاکہ آپ کی جو تخلیقی صلاحیت ہے وہ اجاگر ہو. جلوہ, پہلا جملہ آپ نے اس کا بنانا ہے, اس لفظ کا. جلوہ, اللہ کی ذات کا جلوہ ہر طرف عیاں ہے. کرم,
करम का क्या मतलब होता है? रहमत। अल्लाह हम सब पर करम फरमाए, रहम फरमाए। करम रहम भी होता है, रहमत भी होता है। ज़िंदगी, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। मालिक जुमला है, अल्लाह हमारा मालिक है, हमारा मालिक अल्लाह ताला है। ये तो बहुत आसान है, ये तो आप आराम से बना सकते हैं। रहमत, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहमत बनकर आए। ये तो जी हो गए जुमले, इस तरह से आपने बनाने हैं। और ये आपने किताब पर जुमले वाला काम करना है। आखिरी हमारी जो सरगर्मी है वो है इस हम का मरकज़ी ख्याल अपनी कॉपी में लिखें। ये तो देखें सामने ही है कि आपने इसको कॉपी में रखना है। अब आपको ये बताना ज़रूरी है कि मरकज़ी ख्याल होता क्या है। मरकज़ी ख्याल वो होता है, कोई भी शायर जब कोई नज़म लिखता है या कोई तहरीर लिखता है तो उससे पहले वो कुछ सोचता है उसके बारे में कि मैंने वो एक चूज़ कर लेता है, एक मुंतखब कर लेता है मजमून, एक टॉपिक मुंतखब कर लेता है, उन्वान सोचता है, फिर उसके बारे में उस जो वो लिखता है तफसील से लिखता है। लेकिन जब हम उसको उसमें से हमने मरकज़ी ख्याल निकालना होता है तो हम उसको 2-3 सतरों में ही लिखते हैं। उस मकसद को, उस तहरीर के मकसद को लिखने को मरकज़ी ख्याल कहते हैं। जैसे आपके पास कोई खिलौना है और आप उसके बारे में एक मजमून लिखना चाहते हैं, आप उसकी सारी खसूसियात लिख देते हैं। जैसा कोई जहाज़ है तो आप लिख देते हैं कि इस रंग का है, इसके इतने पहिए हैं, ये हवा में उड़ता है, ये बहुत तेज़ी से उड़ता है, इसमें इतने मुसाफिर बैठ सकते हैं। आप खैर वो लंबा 8-10 लाइनों का लिख लेते हैं। जब हमने उसको मरकज़ी ख्याल बनाना है तो हम सिर्फ उसकी अफादियत लिखेंगे, जो उसकी मकसद होगा वो लिखेंगे। लिखने का मकसद सिर्फ ये था कि वो जहाज़ जो है वो बहुत सारे मुसाफिरों को एक ही वक्त में लेके जा सकता है, आमतौर वक्त का मुफीद ज़रिया है और हमारा वक्त भी बचाता है, और घंटों का सफ़र जो है वो मिनटों में तय करता है। ये इसका मरकज़ी ख्याल हो गया। ये मैंने आपको एक मिसाल दी है। तो आपने हमद का मरकज़ी ख्याल जो है वो अपनी कॉपी में लिखना है, और ये नोट्स में भी लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख कर भी लिख सकते हैं। पहले आप खुद कोशिश किया करें, हर काम खुद करने की कोशिश किया करें। उसके बाद आपको ना समझ में आए तो आप नोट्स की मदद ले सकते हैं। जाहिर है वो आपकी सहूलत के लिए ही फ्राहम किए जा रहे हैं। तो आप आपने व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लिया होगा कि कौन सा हमारा व्हाट्सएप नंबर है। 9 बजे से 2 बजे तक जो है वो आपको व्हाट्सएप नंबर दस्तयाब है। आप कोई भी मसले का हल पूछ सकते हैं, और ऑफिस भी हमारा 9 से 2 बजे तक खुला रहेगा। आज का हमारा लेक्चर जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते अगले सबक के साथ दोबारा मिलेंगे। और अब आप जब यहाँ से उठें तो अपने हाथ ज़रूर धो लीजिएगा, और घर से बाहर नहीं निकलना, घर में रहना है। घर ही एक महफूज जगह है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।